तू मेरे कैफ की दुनिया है, तू मेरी मस्ती का आलम। पैमाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ। वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। और जी, आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करूँगी ये मैंने बनाया हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह के मज़ार पे, यानी कि हज़रत इमाम बरी के मज़ार पे। और आज आपके साथ उनकी करामात को शेयर करूँगी जो कि आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। मछलियाँ ख़ास तौर पे जो कि गोश्त खाती हैं। इसके अलावा वो भैंसा जो पत्थर का बन गया था उसका ही भी आपके साथ नॉलेज शेयर करूँगी और वाक़या शेयर करूँगी। और इसके अलावा वो खातून जो कि बाँझ थीं और आपकी खिदमत में हाजिर हुईं और आपसे दुआ का कहा, और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी और उसको बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। इसके अलावा वो चीज़ें जो आपकी इबादत में खलल डालती थी, आपको तंग करती थी, और आपने उन्हें पत्थर का बना दिया, जिनमें ये देव भी मौजूद है जिसकी छवि आज भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा वो जानवर जो कि आपको परेशान करते थे इबादत करने में, शैतानी चीज़ें, उनका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये है जी मज़ार पाक, और बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट हो चुकी है। ये है लेडीज़ वाला हिस्सा जहाँ पे ख़वातीन आती हैं। यहाँ पे आके बहुत ही खूबसूरत और कुशादा किस्म का सहन मौजूद है। इसके अलावा बहुत ही प्यारी सी बालकनियाँ बनी हुई हैं। ये ग्रीन कलर का देखें जी गुंबद बना हुआ है। इसके अलावा मीनार बने हुए हैं जहाँ से आप अजानों की आवाज़ें सुनते हैं। और इधर बैठने का बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम मौजूद है। जो ख़वातीनों हज़रात नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम मौजूद है। चेयर्स रखी हुई हैं ताकि आप उसके ऊपर बैठ के अपनी इबादत सर अंजाम दे सकें, नमाज़ पढ़ सकें, नवाफिल पढ़ सकें। इसके अलावा जी कुरान ख़वानी का भी सिलसिला मौजूद है यहाँ पे। आप चाहें तो कुरान पाक पढ़ सकते हैं और अपनी इबादत कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और पुरसकून का यहाँ पे माहौल है। आप आराम से यहाँ पे अपनी इबादत कर। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। हज़रत इमाम बरी हुस्न इखलाक, सीरत व किरदार में उसवा हसना का कामिल नमूना थे। आप बहुत मेहरबान, नहायत शफीक और हमदर्द थे। इनकसारी और आजिज़ी का कामिल नमूना थे। हर छोटे बड़े, अमीर व गरीब से इखलाक से पेश आया करते थे। आपकी किसी बात में भी फ़ख्र की झलक ना दिखाई देती थी। गरूर व तकब्बुर नाम की कोई चीज़ आपके मिजाज में ना थी। बनावट रियाकारी से हमेशा आप दूर रहते थे। मुसीबत ज़दों, बीमारों, मोहताजों और मस्कीनों के लिए हमदर्द थे। लोगों से खुश इखलाकी और नरमी से बर्ताव करते थे। आपके ज़ाहिर व बातनी एक जैसा था। आप इखलाक के बुलंद मुकाम पर फाइज थे। आप हमेशा रास्तबाजी, नेकूकारी, हक पसंदी से काम लेते थे। आपके इन्हीं औसाफ की वजह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत से करिश्मात से नवाजा था। माश का कंकर बन जाना भी आपकी करामात का एक नतीजा है। कहा जाता है कि आपने अपनी ज़मीन किसी किसान को बटाई के लिए दे रखी थी। किसान ने इसमें माश की फसल काश्त की। बारिश वक्त पर होने की वजह से फसल बहुत अच्छी हुई थी और बहुत ज़्यादा मिकदार में थी। ये देख के किसान के दिल में लालच आ गया और उसने तमाम माश इकट्ठे करके अपने घर ले गया और बोरियां भर के रख ली, और आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहा कि फसल बिल्कुल भी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद आप किसान के घर तशरीफ़ ले गए। इत्तेफाक से उस वक्त खाने का वक्त था। किसान आपको देखकर बहुत खुश हुआ। आपने खाना खाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो चाचा घर में माश पके हुए थे, उसने लाकर आपके आगे पेश कर दिए। आपने माश देखे तो दरियाफ्त फरमाया, इस कदर अच्छे माश कहाँ से लाए हो? किसान ने जवाब दिया, बाजार से लाकर पकाए हैं। आपने फिर पूछा, वो सामने कोठरी में जो बोरियां पड़ी हैं इनमें क्या मौजूद है? किसान ने जवाब दिया, इनमें कंकरियां भरी हुई हैं। आप खामोश हो गए और खाने के बाद वापस तशरीफ ले गए। किसान अपने दिल में इस बात पर खुश था कि हजरत इमाम बरी ने इन बोरियों को खोल कर नहीं देखा, वरना उसका भेद खुल जाता। चुनाचा वो किसान आपके कशफो करामात से भी वाकिफ था, इसलिए इसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह के वली से झूठ बोला है, कहीं वो माश कंकर ना बन गए हों। चुनाचा उसने घबरा कर बारी बारी सब बोरियां खोल कर देखी। देखा तो सब में कंकर और पत्थर भर चुके थे। ये देखकर वो बहुत परेशान और पशेमान हुआ। उसकी हिम्मत ना रही कि वो आपकी खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी मांग ले। आखिरकार पछतावा इस कदर बढ़ गया था कि उसे आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा और आपसे माफ़ी मांगी। आपने उसे माफ़ कर दिया और आइंदा के लिए तंबी कर दी। एक और करामात आपकी इस किताब में लिखी हुई है कि एक बुढ़िया की मुराद बर आई।
ایک بانجھ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعا کے لیے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے نوازے۔ حضرت شاہ چند چراغ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی سے نوازے گا۔ آپ نے جب اس عورت کا عقیدہ دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے بیٹا عطا فرمائے۔ 1 سال کے بعد اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ وہ خوشی کے مارے آپ کو بتانے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں حضرت شاہ چند چراغ کے پاس چلی گئی۔ انہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بری کی دعا سنتے ہوئے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ تو حضرت شاہ چند چراغ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھ، تیرے گود میں لڑکی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، حضرت امام بری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو کہا کہ یہ تو بیٹی ہے میرے پاس۔ تو آپ نے کہا غور سے دیکھ، یہ تیرے پاس بیٹا ہے۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو وہ واقعی بیٹا تھا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ اس کو لے کر سیدھا اپنے گھر جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، سیدھا اپنے گھر گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے علاوہ جی ایک اور بھی واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نیلا ندی میں چلا۔ حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ تک موضوع گنکڑ میں قیام پذیر رہے۔ پھر جب آپ اس جگہ سے جانے لگے تو آپ نے نیلا بھوتاں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے قریب واقع نیلا ندی کے کنارے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ تقریباً 12 برس ندی کے پانی میں کھڑے ہو کر چلا کشی فرمائی۔ زیادہ تر روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ چلا کشی کی بدولت آپ انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ نیلا ندی میں چلا کے مراحل تکمیل مکمل ہوئی تو آپ کے مرشد حضرت جمال اللہ حیات جو کہ حسن ابدال میں مقیم تھے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، انہیں روحانی طور پر معلوم ہوا کہ بری امام رحمت اللہ علیہ کو پانی سے باہر لاؤ۔ چنانچہ آپ کے مرشد کامل فوری طور پہ نیلا ندی پہنچے اور آپ کو چلے سے باہر آنے کا حکم دیا۔ آپ کمزوری اور نکاہت کے باعث چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اس لیے آپ کو ایک مرید نے پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خدمت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مرید کے پاس 70 بھینسیں موجود تھی۔ ہر روز ایک بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا تھا وہ رات کو بیمار ہو کر مر جاتی تھی۔ مرید بھی اپنے عقیدے کا پختہ تھا، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر اپنے مرشد سے نہ کیا، مناسب نہ سمجھا۔ مگر جب آخری بھینس مر گئی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے مرشد کے لیے اگلے دن دودھ کا انتظام کیسے کروں۔ چنانچہ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس گیا۔ اس کے دوستوں اور رشتہ داروں نے دودھ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ بھینسیں مر جاتی تھی جس کا وہ دودھ پلاتا تھا۔ اگلے دن جب حضرت امام بری کو دودھ نہ ملا تو آپ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ میرے لیے دودھ نہیں لے کر آئے، تو اس نے اپنی بھینسوں کی ساری روداد آپ کو سنائی، جس پہ آپ زیر لب ہنسے اور فرمایا جاؤ جو بھینسا بندھا ہوا ہے اس کا دودھ لے کر آؤ۔ مرید گیا اور بھینسا دیکھا جو کہ بھینس بن چکی تھی، اس کا دودھ لے کر آیا۔ آپ نے دودھ پیا تو وہ بھینسا بھی مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس صورتحال کی اطلاع دی۔ آپ مسکرائے فرمایا جس ندی میں ہم نے چلا کشی کی ہے اس کے کنارے پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام لے کر انہیں بلانا، ایک ایک کر کے بھینس باہر نکل آئے گی اور خبردار پلٹ کر مت دیکھنا۔ مرید نے ایسا ہی کیا، جیسے اس نے اپنی بھینسوں کے نام پکارے وہ بھینس ندی سے نکل آتی اور آپ کے پاس آ جاتی۔ اس طرح اس کی تمام بھینسیں آ کر آپ کے پاس کھڑی ہوگی۔ آخر میں اس نے بھینسے کا نام پکارا۔ بھینسا ابھی باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس بھینسے پر پڑی وہ پتھر کا بن گیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتھر کا، یہ وہ بھینسا ہے جو پتھر کا بن گیا تھا، اور وہ انسان جو تھا وہ مرید وہ اپنی غلطی پہ بہت پچھتایا، اور لیکن اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی ساری جو بھینسیں تھی وہ اس کے پاس موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جی یہ لوہے دندی ہے اور اس کا یہاں پہ بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے اور چلا کشی کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ جانور موجود ہیں جو کہ آپ کی عبادت میں خلل ڈالتے تھے۔ یہ ہاتھی ہے اور یہ اوپر جو ہے مکڑیوں کا چھتا ہے جو کہ پتھر کا بن گیا ہے، آپ کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا، اور آپ جب جلال میں آئے تو آپ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ موجود ایک دیو تھا جو کہ آپ کی عبادت میں خلل ڈالا کرتا تھا۔ آپ نے کئی دفعہ اسے منع کیا کہ وہ آپ کو نہ تنگ کرے، لیکن اس نے وہ باز نہ آیا، تو آپ نے ایک دن جلال میں آ کے اسے پٹخ دیا، جس کی وجہ سے اس کی شبیہ آج بھی موجود ہے اور وہ بھی پتھر کا بن گیا۔
اور آپ نے یہاں پہ چلہ کشی کی۔ جب آپ کا چلہ مکمل ہو گیا تو آپ کے مرشد حضرت جمال اللہ حیات، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتے تھے، ان کو الہام ہوا کہ اپنے مرید کو اس کی چلہ اور عبادت اور ریاضت مکمل ہونے پر اس کو باہر نکالا۔ چنانچہ آپ کے مرشد کامل تشریف لائے اور غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے لطیف، اب چلہ سے باہر آ جاؤ، آج کا دن مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس محنت کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ نے غار کے اندر سے جواب دیا، یا مرشد، آپ کو بھی مبارک ہو۔ پھر آپ اپنے مرشد کے حکم سے غار سے باہر تشریف لائے اور نہایت احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مرشد روحانی کامیابی پر بہت خوش تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو مبارکباد دی اور بغل گیر ہوئے اور آپ کے علم و سلوک پر خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، لطیف، اب تم ظاہری و باطنی اسرار و موضوع سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بر ہو، یعنی اس خشکی زمین کے ٹکڑے کے امام مقرر کر دیے گئے ہو۔ مرشد کی زبان پاک سے حضرت شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ حضرت بری امام کا لقب عطا ہوا، تو لوگوں نے بھی آپ کو اس لقب سے پکارنا شروع کر دیا اور آپ بری امام رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہو گئے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنانچہ آپ نے نیلا ندی میں پانی کے اندر کھڑے ہو کر برسوں تک چلہ کشی کی تھی، اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو بحری کہنا شروع کر دیا، بعد رفتہ رفتہ یہ لفظ بحری سے بری بن گیا۔ ماشاءاللہ 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 جی، جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہے۔ اور جی یہ جو آپ ندی دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ندی موجود ہے جہاں پہ مچھلیاں موجود ہیں جو کہ آپ کی چلہ گاہ کی حفاظت کے لیے معمور ہیں، اور یہ عام مچھلیاں نہیں ہیں، یہ گوشت خور مچھلیاں ہیں، لوگ انہیں آ کے گوشت ڈالتے ہیں، یہاں پہ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے، یہاں پہ مشہور ہے کہ جو لوگ یہاں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ پھر زندہ نہیں رہتے، ان کی وفات پا جاتی ہے، لہذا لوگ یہاں پہ مچھلیاں نہیں پکڑتے، وہ صرف اور صرف ان کو کھانا ڈالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بری کو کرامات سے نوازا اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمائی، تو ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول و منظور فرمائے اور ہماری بھی مشکلات کو دور فرمائے، اور ان کا جو خطہ اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے ہمیں اسے مستفید ہونے کی، ان کی رحمت اور ان کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مزہ آیا تھا، بہت اچھا لگا تھا ہمیں یہاں پہ جا کے، بہت سکون ملا تھا، اور سچ میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ باعث رحمت بنا دیتے ہیں۔ ان کی جو رحمت ہوتی ہے وہ تا زندگی ان دوسرے انسانوں کے لیے رہتی ہے، انسان اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اس سے ہمیشہ ہی فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ گدی نشینی کی بات کی جائے تو حضرت عبداللطیف قادری مشدی المعروف حضرت بری امام سلسلہ قادریہ میں مریدوار تھے، اور آپ کی کوئی اولاد نہ تھی کیونکہ آپ کی بیوی کی وفات اور آپ کی بیٹی کی وفات ہو چکی تھی، جو کہ آپ اکیلے رہتے تھے، اس لیے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ آپ نے کسی طالب علم یا کسی خادم کو مجاز نہیں بنایا۔ جب آپ عالم جذب میں چلے گئے تو پیری مریدی کا سلسلہ از خود ختم ہو گیا، کیونکہ صوفیہ کے ہاں مجذوب کا مرید بنانا جائز نہیں۔ روایت ہے کہ آپ اپنی عمر کا آخری حصہ جذب میں رہ کر اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ طالب علموں نے آپ کی خدمت کی اور وہی بعد میں آپ کے سلسلہ کے وارث بنے، جو 4 لڑیوں میں مشہور ہوئے، یعنی مٹھے شاہی، وہنگ شاہی، عنایت شاہی اور حسین شاہی۔ ان میں سے عنایت شاہی لڑی کے مورثے اعلیٰ شاہ عنایت سندھ کی طرف چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ باقی 3 مٹھے شاہ، وہنگ شاہ اور حسین شاہ کے مزارات نور پور شاہ میں ہی موجود ہے۔ مسجد کی بات کی جائے تو حضرت امام بری کے مزار کے قریب بہت ہی بڑی اور شاندار مسجد موجود ہے، زائرین یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ جی یہ تھا میرا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے جی قریبی ریسٹورنٹ میں کھانا کیا، اور یہ میں نے اسٹیک آرڈر کیا تھا اور یہ کھایا، اور آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی غلطی گناہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ شکریہ جی۔